बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा लाहौर में PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और मेरे सीनियर साथी जनाब सलीम बुखारी साहब इस्लामाबाद में हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो मसीह भाइयों को क्रिसमस की मुबारक हो और फिर उसके साथ पाकिस्तान में बसने वाले 22 करोड़ आवाम को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से मुबारक पेश करता हूँ कि आज उनके उस कायद की पैदाइश का दिन है। वो दिन जब इस खिते के अंदर एक ऐसा शख्स जन्म लेता है जो मुसलमानों के लिए एक प्याम लेके आता है, उनके लिए एक नए मुल्क का तस्वर लेके फिर आगे बढ़ता है और आखिरकार ये वो मुल्क है जिसको एक सोच और एक फ़िक्र ने जन्म दिया। नॉर्मली जंगों के बाद जंगों की तकसीम में जब चीज़ें मिलती हैं तो मुल्क बनाए जाते हैं, लेकिन ये मुल्क है जो अफराद की हिम्मत से, उनकी सोच से, उनकी फ़िक्र से, जिनकी क़यादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथी कर रहे थे, हम लोगों को मिला और ये वोट के ज़रिए मिला। इसका फ़ैसला पर्ची के ज़रिए हुआ, अगरचे इसको ख़त्म करने के लिए बर्छियाँ इस्तेमाल हुई और लाखों लोगों को उन बर्छियों का सामना करना पड़ा। और कहते हैं कि तारीख़ की सबसे बड़ी जो माइग्रेशन है वो इस दौर में हुई। तो ये कुर्बानियाँ जो दी इस खिते के मुसलमानों ने, उसके जो कायद था वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और उनका विजन था। जी बुखारी साहब, कहाँ से शुरू करें आज? जिन्ना जी, मोहम्मद अली जिन्ना हमारे फाउंडर हैं, जिन्होंने आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक नाम, पाकिस्तान था बाय द वे इसका नाम, PAKSTAN, फिर उसके बाद पाकिस्तान हो गया। ये लोगों को नहीं पता। आप चौधरी रहमत अली की ग्रेव पे चले जाएं जिन्होंने पाकिस्तान दिया है। ये थे 144 मॉन्टेग्यू रोड, कैम्ब्रिज, और वहाँ उनकी कब्र के भी लिखा हुआ है पाकिस्तान। तो जिन्ना इस पे बात करनी चाहिए आज, बहुत ज़रूरी है। ये PJ के बाद बुखारी साहब, अब आपके पास हमारे हैं इस्लामाबाद। जी देखिए, गुजारिश ये है कि आज के मौज़ूआत तो हमारे सामने है, आपके भी सामने है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान कश्मीर में जो कुछ कर रहा है उसके बारे में बात ना करना जो है ये कश्मीरी कौम से तो ज़्यादती होगी ही, लेकिन एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे ख्याल से इस पर खामोश रहना, खामोशी इख्तियार करना एक मुजरमाना फ़ेल है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी PTI की तंजीमों को तहलील करके नई अपॉइंटमेंट्स की हैं, तो उसको भी देखना ज़रूरी है कि क्या 3.5 साल में हुकूमत ने जिस माशाल्लाह परफॉर्मेंस दिखाई है, आने वाले दिनों में कोई बेहतरी इस कौम के लिए कर सकेंगे या सिर्फ वैसे ही चलेगा जैसे 3.5 साल मुल्क चल रहा है। PJ से पहले कि आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146वें यौम पैदाइश पर अपनी खैरात का इज़हार करें, मैं इतना कहना चाहता हूँ जावेद, वो अजीम किरदार के इंसान थे, इंसानियत और रवादारी के वो रहनुमा थे। वो पार्ट रहे कांग्रेस के साथ भी, कोशिश उन्होंने की कि इस सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसा निज़ाम बना सके जिसमें इकट्ठे चल सकें, लेकिन फिर वो इस नतीजे पे पहुँचे कि नहीं, मुमकिन नहीं है। तो फिर उनकी जो जद्दोजहद है और तेज़ होती है। उनका जो पाकिस्तान के बारे में विजन है ना, ये बड़ा क्लियर विजन हो जाता है। और फिर ये कहना हमारे लिए बहुत मुनासिब रहेगा कि ऐसे शख्स सदियों में नहीं पैदा हो। और आई डोंट थिंक सो कि वो कहाँ से हम ऐसे आदमी लेके आएँ जो कॉल के सच्चे हों और अपने धुन के पक्के हों और किरदार जो उनका हो बिल्कुल खरा हो और असूल पसंद हो। और बड़े मज़े की बात है, आप जैसे मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप शेयर करेंगे अपने व्यू से, कि उन्होंने एक ऐसी रियासत बनाई है जहाँ रंग, नस्ल, मजहब, लसानी तफरीक के बग़ैर तमाम शहरियों को एक जैसी ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। जी बिल्कुल सही कहा। देखें, जब उन्होंने एक कॉइन किया था फ्रेज़ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इस पे आज बात हम करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े अपने कोट्स हैं करप्शन पे, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स की वैल्यूज़। कश्मीर पे उन्होंने बड़ी बात की, जिस तरह आज बुखारी साहब ने एक जिक्र किया कश्मीर का। तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो मैं देखता हूँ, एक जीनत रशीद एक ख़ातून है जो कि हयात हैं इस वक्त कराची में। इनके वालिद थे जस्टिस अब्दुल रशीद, पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पहले इलेक्शंस जब हुए तो ये 4 बजे गवर्नर हाउस में सारे चाय पीने के लिए बैठते थे। तो ये गई बड़ी एक्साइटेड होके, यंग थी,
کہ مسٹر جنا آئی ووٹڈ 4 times فور یو. تو یہ خود بتاتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا بھائی وہ کیسے تم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں پہلی دفعہ ساڑی پہن کے گئی, پھر دوپٹہ پہن کے گئی, پھر برقع پہن کے گئی, اور شلوار قمیص پہن کے گئی. تو میں نے یہ آن ریکارڈ ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی, دیکھ رہی ہوں گی. مسٹر جنا نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا لیڈر آف اے کنٹری جہاں کہ مجھے اس طرح کے ووٹ ملے, جاؤ اور واپس کرو. بخاری صاحب, یہ ہوتی ہے چیز. بخاری صاحب یہ ایک پوائنٹ ہے جو بھائی صاحب مجھے آپ اگر اجازت دیں گے تو مجھے بھی 2-4 باتیں کرنی ہیں. آپ ہی کو میں اجازت دے رہا ہوں, آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں, آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں پلیز. جی میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. 2-3 باتیں جو قائد اعظم نے اس نئے ملک کے تشکیل پانے کے بعد کی تھی, ان کی یاد دہانی بہت ضروری ہے. پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں, اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری سکسیسو لیڈرشپس نے, ہمارے جو بہت بڑے بڑے اسٹالورٹس تھے, انہوں نے نہ اس کو اسلامی رہنے دیا, نہ ہی یہ فلاحی رہی ہے. اس کے اوپر تفصیل سے میں بات کر لیتا ہوں, لیکن میں ذرا قائد اعظم کے کال 2-3-4 جو ہیں, جو اب پتہ نہیں کیوں لوگ مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی بات کی جائے. قائد اعظم نے آزادی کے فوراً بعد بہت سے اہم محکموں سے خطاب کرتے ہوئے, اگر آپ کہیں گے تو میں ان کے نام بھی لے دوں گا, یہ کہا تھا کہ تم عوام کے خادم ہو, اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ تمہیں حکمرانی کا خواب بھی کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. اس پر کس حد تک ہم نے عمل کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نصف تاریخ جو ہے وہ اس کے حکمران کوئی اور ہیں, نصف تاریخ کے حکمران کوئی اور ہیں. اس کے اوپر اس سے زیادہ میرے خیال سے کہنا ضروری نہیں. لیکن جو ایک اور اہم بات قائد نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ 14 اگست کے تشکیل پا جانے کے بعد, مارز وجود میں آ جانے کے بعد پاکستان کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد اس ملک میں کوئی مہاجر, کوئی پٹھان, کوئی سندھی, کوئی بلوچ اور کوئی سرحدی یعنی پنجابی نہیں ہے, اور اگر اس ملک کو چلانا ہے تو ہم سب کو پاکستانی ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا. اللہ, بس میں کیا کہوں اس کے حوالے سے. ہم نے یہ کال بھی ان کا نہ صرف بھلا دیا ہے بلکہ اب ہم اس کو یاد کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہیں. ہم سب کچھ ہیں, بلوچی ہیں, سندھی ہیں, پٹھان ہیں, پنجابی ہیں, کشمیری بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, ہم پاکستانی نہیں ہیں. یہ جو کال, تیسرا کال قائد اعظم کا تھا, وہ بھی ہم نے آرام سے بھلا دیا. دیکھیں بخاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک باتیں کی. بات یہ ہے کہ 365 دن ہوتے ہیں سال میں, ایک دن قائد اعظم کا ہوتا ہے. اس دن ہم قائد اعظم کے جو فرمودات ہیں, ان کی تقریریں ہیں, جتنے انہوں نے اقوال بیان کیے, ہم سب ان کا تذکرہ کرتے ہیں. بدقسمتی کیا ہے کہ اگلے 364 دن ہم ان سب کی پامالی کرتے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ فوجی ہوں, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں, چاہے وہ لائرز ہوں, بلکہ پوری قوم. ہم یہ ریئلائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس اکیلے شخص نے ایک ایسا تحفہ اس قوم کو دیا تھا جس کی ہم قدر تک نہیں کر رہے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اصولی طور پہ اگر ہم قائد اعظم کے صرف ایک اصول کو ہی پکڑ لیتے, اتحاد کو, تو شاید آج ہمارا معاشرہ اتنا فریگمنٹڈ نہ ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز, کلچرل ڈیفرنسز نہ ہوتے. آج ہم قائد اعظم کے تنظیم جس کی ہم بات کرتے ہیں, کہ اصول پسندی جس کی ہم بات کرتے ہیں, آج ہمارے سسٹم میں وہ چیزیں آ جاتی, وقت کی پابندی آ جاتی, اپنے کام سے لگاؤ آ جاتی جس کی وہ بات کرتے تھے, کام کام اور بس کام. تو آج میرے ملک کا 127 ارب ڈالر قرضہ نہ ہوتا, آج میرے ملک کے غریبوں کی یہ حال نہ ہوتی جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس ملک میں تمام لوگ برابر ہوں گے. بدقسمتی کیا ہے کہ آج اشرافیہ ایک طرف ہو گئی ہے, مڈل کلاس ایک طرف ہے اور غریب ایک طرف ہے. رولنگ پارٹی آج پچھلے آپ کئی دہائیوں سے اگر دیکھیں وہی لوگ ہیں ہماری تقدیر سے کھیل رہے ہیں اس قوم کی. لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ قائد اعظم نے آپ سے جس جمہوریت کا وعدہ کیا تھا, آج اسی جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے ہم ڈکٹیٹرز بن گئے ہیں. بدقسمتی کیا ہے کہ قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ اس دھرتی پہ رہنے والے تمام لوگوں کو مساوی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. بدقسمتی کیا ہے کہ آج اشرافیہ کا قانون اور ہے, غریب کا قانون اور ہے. لیکن آخری بات میں یہ کہوں گا کہ خدا را اس قوم کو سوچنا پڑے گا.
آج ہمیں ہماری قیادت کو سوچنا پڑے گا، جو بھی قیادت ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے 75 سال اگر غلطیاں کی ہے تو ہم نے اب آگے جانا ہے، آگے جانا ہے تو اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور قائد اعظم کو ایک دن کے لیے یاد نہ رکھیں، اگلے 364 دن بھی یاد رکھیں۔ آپ نے کو یاد ہے جو سپیچ انہوں نے کی تھی جس میں کہا تھا کہ آپ کو اپنے ٹیمپلز میں جانے کی اجازت ہوگی، چرچز میں جانے کی اجازت ہوگی 15 اگست کو، اور اس کی انہوں نے وجہ بتائی تھی کہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے تاریخ سے سیکھا ہے کہ جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹس کے درمیان آپس کی جو جنگ تھی اس سے کتنا نقصان پہنچا۔ ڈو یو ریممبر دوز ورڈز؟ ایبسولوٹلی، بڑے کروشل ورڈ تھے، اینڈ دیور ورڈز آف یونٹی، اسی لیے تو وہ بات کرتے ہیں ہم یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ ان کی دیکھیں ان کی ویژن بہت بڑی ہے۔ آپ نے صحیح بات کی، 364 دن ہم قائد اعظم کی وائلیشن کرتے ہیں، 364 دن آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ کوئی نہیں اس ملک کے اندر۔ بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، یہ آپ کا ایک آدمی جو پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آتا ہے، اوئے کون ہو تم؟ قائد اعظم wouldn't do. You see his pictures, how he mixes up with the people. Yes, آپ یہ دیکھو پکچر سے قائد اعظم کی تصویریں، قائد اعظم کی تصویروں سے مجھے یاد ہے قائد اعظم جب لاہور آئے اپنا ان مہاجرین سے ملنے کے لیے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے اپنا پاکستان آنے کے ملک چھوڑ کے یہاں پہ آئے تھے اور کیمپ وارٹن میں لگا تھا، تو قائد اعظم وہاں پہ آئے تو لوگ کہتے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے پہلی مرتبہ قائد اعظم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے جب ایک آدھا ننگا اور آدھا کپڑے پہنے ہوئے آدمی ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں آج کے اس پروگرام میں کہنا چاہوں گا، کاش میں یہ نسل جو اب پیدا ہوئی ہے یہ قائد اعظم کو پڑھ لے، اور ریاست بہت سارے کام کرتی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ریاست کو ایک کام کرنا چاہیے، قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پہلی جماعت سے لے کے 16ویں جماعت تک لازمی قرار دینا چاہیے۔ تھوڑا ٹکڑے کر کے پڑھائیں، پہلے بچے کو پڑھائیں قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے، پھر دوسری میں زیادہ کر دیں، تیسری میں زیادہ کر دیں۔ جب بچہ یا بچی 16ویں جماعت میں چلا جائے تو اس کو پتہ لگ جائے کہ قائد اعظم کون تھا، اس کا ویژن کیا تھا، اس کے ساتھیوں کا ویژن کیا تھا، وہ چاہتا کیا تھا، کیونکہ اس کے بغیر جو پاکستانی اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ وہ کیوں ہے یہاں پہ، اس کا مقصد کیا ہے زندہ رہنے کا۔ سر ابھی بھی ایک شخص حیات ہیں جو کہ اے ڈی سی ہیں تھے جناح کے، کرنل ظہور اختر کیانی، جن کے والد راجہ حسن اختر جو کہ پریزیڈنٹ تھے ویسٹ پاکستان مسلم لیگ، وہ اے ڈی سی ان کے بنے تھے، اور جو وہ بتاتے ہیں پرنسپلز جو بتاتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا پرائیویٹ میں یار افتخار یہ نہ کریں، یہ رہنے دو، وہ یار ہی وہ سو ٹرانسپیرنٹ کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح اور عوام کے ساتھ۔ میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں بس قائد اعظم کے لیے، صرف بریک پہ میں جا رہا ہوں، کہ مل ہی جاتی تیرے ان خوابوں کی تعبیر کہیں، مگر تیرے وہ خواب ہم سے سنبھالے نہ گئے۔ لیکن اب اس کا جواب ہے اس شعر کا۔ آج ہم جواب کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صبح ہوئی، شام ہوئی، یوں ہی زندگی تمام ہوئی۔ خواجہ نژاد، میں بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اس مطالبے کو دہراؤں گا۔ کوئی میں ایسی چیز نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے پلاٹ نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے کوئی جاب نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیے فائدہ نہیں مانگ رہا۔ خدا کے لیے جو میری قوم کی نوجوان نسل ہے اس کو قائد اعظم کے بارے میں سطحی چیزوں کا پتہ ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے بطور ریاست کے کہ اس شخص کے بارے میں اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہم نصاب کے اندر وہ چیز ان کو پڑھائیں، اس کا پرچہ رکھیں، اس کے نمبرز رکھیں، ان کو پتہ لگے کہ یہ ضروری چیزیں ہیں جاننی اور سمجھنی۔ جب تک وہ پاکستان کے بننے کے وجوہات کو نہیں سمجھ پائیں گے اور اس کے قائدین نے کیا کہا تھا، کیا کہہ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے تھے نہیں جان پائیں گے، تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی کسی حکومت کا احسان نہیں ہوگا، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے، بیکاز وہ انڈر اوتھ ہیں بہت ساری چیزوں کے۔ صرف پیسہ کمانا، مال کمانا، پرائیویٹ جہاز خریدنا، اچھے بنگلوں میں رہنا، فارم ہاؤسز میں رہنا ہی پاکستان کا مقصد نہیں تھا۔ پاکستان کا مقصد یہ بھی تھا کہ غریبوں کو، ان لوگوں کو جو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی زندگی گزار سکے، ان کو ایک اچھی باعزت زندگی دینا، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھے بغیر ممکن نہیں۔ میں چاہ رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات۔ پاکستان کے اندر سیاست ایک نئے رخ میں میرے خیال ہے جانے والی ہے۔
एक नए मोड़ में दाखिल होने वाली है, खिंचाव बढ़ रहा है और तेज़ी आ रही है लफ्ज़ों के इस्तेमाल में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी बिना पर नए तंजीमी ढांचे का ऐलान कर दिया। तो खैर अब ये क्या वजह है कि उनको ऐसा करना पड़ा? मैं ईमानदारी से अर्ज़ करूं आपसे कि मुझे यूं लगता है कि इसकी बुनियादी वजह जो है, जो शर्मिंदगी, जो हजीमत उठानी पड़ी है KPK के इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शंस में, वही एक वाहद वजह है उसकी। लेकिन उसका अजाला करने के लिए जो कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, क्या वो काफ़ी है? इसके ऊपर मैं यकीनी बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जिस बर्क रफ्तारी से इमरान खान साहब ने वो 21 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसको ज़िम्मा था कि तश्कील 9 की जाए या तंजीम 9 की जाए, वो 21 के 21 लोग वही पुराने लोग थे जिनके नाम सुन के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम तंग आ गए हैं, लेकिन ये कि पार्टी के हवाले से सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम आते थे, वही लोग उस कमेटी में थे। उसके बाद जो उस कमेटी ने तंजीम 9 की है, उसके भी सरकर्दा लीडर वही हैं जो पहले थे, सो अब भी हैं। तो मुझे समझ में नहीं आती कि कौन सी तंजीम 9 हुई है। ये तो पुरानी शराब नई बोतलों में भर दी है इमरान खान साहब ने। तो इसमें आपको क्या, मैं आपको नाम दे देता हूँ जल्दी से। असद उमर को कौन नहीं जानता, शफकत महमूद को कौन नहीं जानता, खुसरो बख्तियार को कौन नहीं जानता, परवेज खटक को कौन नहीं जानता, अली जैदी को कौन नहीं जानता, कासम सूरी को कौन नहीं जानता, जिस तरीके से उसको उन्होंने डिफेंड किया है, जिस तरीके से उनकी डिप्टी स्पीकरशिप अब तक कायम है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि अगर गलतियां हुई थी तो इमरान खान साहब को गलतियां करने वालों को सजा देनी चाहिए थी। पता चलता कि पार्टी से फलां लीडर या निकाल दिए गए हैं या सस्पेंड कर दिए गए हैं, सजा किसी को नहीं दी गई और तंजीम 9 भी उनका पार्टी का मसला। सर आप ऐसे ना मशवरा देना। असल बात यह है, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूं सर, असल मसला यह है कि इमरान खान साहब और PTI ये परेशान है कि पंजाब में क्या होगा। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था, आज फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि इसका एक लिटमस टेस्ट हुआ था जब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए थे, पूरे पंजाब भर में हुए थे। आपको पता है कितनी कंटोनमेंट्स हैं और कितने लोग वहाँ वो इलेक्शन लड़ते हैं जी। तो परेशानी ये है कि पंजाब के अंदर भी अगर KPK की परफॉर्मेंस रिपीट हो गई तो फिर क्या मुंह लेके जाएंगे अवाम के पास, ये है असल परेशानी। अब जावेद, मेरा नहीं ख्याल, हवाला इससे थोड़ा सा हट के दे रहा हूँ। खान साहब एक सेकंड इजाजत दीजिए। कल जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि नवाज शरीफ को वापस लाने की साजिश हो रही है, बातें हो रही हैं, और उसके ऊपर कोर कमेटी में वो इशू डिस्कस किया जाए, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तो हैरत है ये कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, बुखारी साहब, आपको ना परेशान होना चाहिए, ना IB जैसी एजेंसियां हैं, वो इतना इल इन्फॉर्म्ड है कि उसको ये पता ही नहीं कि ये साजिश कौन कर रहा है। मैं उनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं खान साहब कि साजिशें जब भी हुई हैं और जब भी होंगी वो वही लोग करते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आपके ऊपर वो छतरी की तरह से साया किए हुए। देखिए जी खान साहब, खान साहब, बात पता क्या है? पहले तो बात यह है, जो इमरान खान साहब ने अपनी जमात में नए सिरे से तंजीम बनाने की कोशिश की है, उसमें वो लेट हो गए। अब इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। वो एक बात बड़ी ज़बरदस्त कर दी कि वही पुराने लोग। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इमरान खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, अपने आप को कहते थे कि मैंने 22 साल स्ट्रगल करके अपनी पार्टी को ग्राउंड लेवल से उठा के बनाया है, इसकी तंजीमें बनाई हैं, मेरे वर्कर हैं। आज उनको उन्हीं तंजीम के अहदेदारों पे, उन्हीं वर्कर्स पे एतमाद नहीं था और उन्हीं को दोबारा कर दिया। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। नंबर 1, आपने शफको सदर पंजाब का लगाया, ओल्ड ब्यूरोक्रेट। पूछें कि पिछली जहां भी रहे वो कौन सी पार्टी ओहदे पे रहे, कौन सा उन्होंने काम किया, उनका वर्कर से कौन सा ताल्लुक है, इज अ ब्यूरोक्रेट। ये किस किस्म की आपने अपॉइंटमेंट की है? दूसरी आ जाए सूरी साहब को बलोचिस्तान में लगाया, वो ऑलरेडी नाअहल हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर पे वो चल रहे हैं। तो इमरान खान ने अपने ही असूलों की वायलेशन की है। तीसरी आ जाए परवेज खटक साहब। परवेज खटक के भाई पीपल्स पार्टी में, उनका तो अभी तक ये नहीं फ्यूचर का पता कि वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत चीज़, खुसरो बख्तियार साहब की साउथ पंजाब में उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की है, सोचने की चीज़ क्या है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि काफ में रहे, नून में रहे, उसके बाद आप PTI में आ गए। उनका तो मुस्तकबिल का भी नहीं पता आपको। उन पे नैब के केसेस हैं, उनको तो माफिया का
مافیا کا ایک سرگنا رکن کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں ان ناموں کے علاوہ. پلیز گو بیانڈ اٹ. سب سے پہلے یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح آپ نے ابھی انٹرجیکٹ کیا ہے، دیٹ از ہز ایشو ناٹ آرس. یہ اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ جس کو مرضی لے کے آئے. نیکسٹ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ناؤ دی کوسچن ہیئر ارائزز، اس کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ وہ وان، تو پھر میرا خیال ہے جس طرح آپ نے خسرو بختیار کی بات کی ہے، ہی از این الائنس پارٹنر. آپ کو چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کو بھی رکھیں کہ جو جانتے ہیں یہاں کی سیاست کی، پنجاب کو. اچھا اب ایک چیز آگی، بیوروکریسی کی بات نہیں آتی ہے. آپ کے پریزیڈنٹ بھی رہے جو کہ بیوروکریٹ ہے، غلام اسحاق خان. ٹھیک ہے جی. اور ورکر آپ پریزیڈنٹ لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پریزیڈنٹ نے نیچے کیا کام کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بولنا نہیں چاہتا سر. میرے لیے وقت نہیں ہے سر. میں ادھر آئے نا، آپ چلے جاتے ہیں بات سنیں. نہیں تو بات دیکھیں، بیکاز اٹس ریلیٹڈ. مجھے بھی بیوروکریٹ کی بات کرنی پڑے گی کہ اس ملک کی سیاست میں بیوروکریٹ نے تباہی کرا دی. So have been others. So you cannot condemn one person because he's a ایک bureaucrat. پوائنٹ پہ افتخار صاحب اختلاف ہے. ایک بات کروں گا، آپ پھر جو مرضی کہیں. پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میں خود نگرانی کروں گا. ان کو 22 کروڑ عوام کی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کی فکر ہے. کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے. مجھے بتائیں وہ پارٹی کو مانیٹر کریں گے یا پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی مانیٹر کریں گے؟ پی ایم ایل این کے جو پریزیڈنٹ ہیں نواز شریف، اب تو انہوں نے پارٹی کا نوٹس لے لیا. اللہ پارٹی پر رحم کرے. their party. That's his responsibility. No, he is a prime minister now. He is not a party. بعد میں آئے گی، ملک پہلے آئے گا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ دونوں حضرات کیا بات کر رہے ہیں. I don't understand what are you talking. میرا خیال ہے ہمیں ویورز کو بتائیں گے. عمران خان is the head of the party. آگے چلیں نا، کیا کرنا. اب دیکھیں، اب بات آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈیلے ہو گئی ہے. نو، عمران خان جو کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پولیٹیکلی ہی از تھنکنگ لانگ ٹرم. ہی از ناٹ تھنکنگ کہ کل میں الیکشنز میں. یہ تو کوئی کرتا نہیں ہے، تو بہت بڑا ڈیرنگ سٹیپ لیا ہے. ایک سیکنڈ، لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی تو آج 3.5 سال بعد ملک میں مہنگائی کا یہ حال نہ ہوتا. الیکشن سے پہلے پلیز انڈرسٹینڈ، پولیٹیکلی یہ بہت ڈیرنگ سٹیپ لیا اس نے، بیکاز ہی فیلز کہ اس پارٹی کو اور بہتر بناؤ، غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کرو. میں تو خود سمجھ نہیں پا رہا کہ آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مائی سیلف از کنفیوز. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو آپ کی خوش قسمتی ہے. وہ ایک پارٹی ہے، اس کا ایک پریزیڈنٹ ہے، اس کا حق ہے، اس نے کر لیا. ہمیں اعتراض ہے، اعتراض ادھر سے آیا، انہوں نے لیتے لیتے غلام صاحب خان تک بات چلی گئی. اصل میں خان صاحب سمجھ آپ خوب رہے ہیں، آپ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم اور اس کے اندر بولیں. نہیں آپ کو سارا کچھ ہے کیا ہوگا. ان کا کام ہے تیلی لگانا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں اصل میں بریک پہ جانا چاہتا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تجزیہ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کا. تجزیہ کی تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ ایک لائن میں آپ سے استعمال کرنا چاہتا ہوں. وہ چلیں گے ولیج کونسلوں پر. وہاں پہ وہ نتیجے اکٹھے کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اتنے ہزار ولیج کونسلوں میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں اتنے ہزار کے مقابلے میں. تو وہ کام کر رہے ہیں، آپ بے فکر کر رہے ہیں. اور میں پی جے کے ساتھ بحث میں الجھنا نہیں چاہتا. پی جے مجھ سے بہت سینئر ہیں. پی جے بیوروکریٹ جب بھی آئے ہیں انہوں نے تباہی کی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو تباہ کرنے میں 3 بڑے بیوروکریٹس کا نام تھا. جب پارٹی میں کے بارے میں ان سے مشاورت شروع کر دی گئی تو پارٹی کا جو حشر ہوا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. میں جا رہا ہوں بریک پر. جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواجہ نژاد. انڈیا کا میں جو مسئلہ کشمیر کا چلتا رہتا ہے، اب وہ کشمیر میں حلقہ بندی کر رہے ہیں. انہوں نے تجویز دی ہے کہ جو ہندو اکثریتی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جموں میں 6 جبکہ مسلم علاقے جو ہیں کشمیر میں صرف وہاں پہ 1 سیٹ کو اضافہ کیا جائے. اس کا مطلب 7 نئی سیٹیں لانا چاہتے ہیں. 6 ان علاقوں میں جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے اور 1 اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے. جی بخاری صاحب، یہ کیا تیاری ہو رہی ہے انتخابات؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کر دیا ہے. دیکھیے وہاں پر جموں اور سری نگر کے حوالے سے یہ کنٹروورسی بہت پرانی ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی تعداد ہندوؤں کی زیادہ تھی، لیکن سکسیسو رجیمز نے ہندوستان کی، چاہے وہ کانگریس کی جماعت تھی چاہے وہ بی جے پی تھی، انہوں نے لا کے باہر سے وہاں پنڈتوں کو بسایا اور انشور کیا کہ جموں کے اندر تعداد جو ہے وہ ان کی بڑھ جائے. اب انہوں نے ایک اور سازش کی ہے، جو آرٹیکل 370 جو واپس چلا گیا، 335A واپس چلا گیا. پہلے آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر میں کوئی غیر کشمیری زمین نہیں خرید سکتا تھا، نہ گھر بنا سکتا تھا. یس.
اب نہ صرف یہ ممکن ہو گیا ہے بلکہ اٹ از اوپن ٹو اینی بڈی کم اینڈ بائی لینڈ. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اسرائیل کوشش کر رہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بھی یہ بیلنس جو ہے اس کو شٹر کیا جائے, اسی طرح ہندوستان بھی اتنی ہی گھناؤنی ظالمانہ سازش کر رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف حلقوں میں جو اب نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں جو کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جو الیکشن کے لیے ہیں, اس میں اور زیادہ تباہی کی گئی ہے. ان میں ایک سیٹ تو بڑھائی گئی ہے اس علاقے میں جہاں مسلم میجورٹی ہے, اور جہاں ہندوستانی ہے وہاں 6 سیٹیں بڑھا دی گئی ہیں. آپ ذرا ڈسکریمنیشن کا لیول دیکھیں کہ کشمیری جن کا وہ علاقہ ہے, جن کا وہ مادر وطن ہے, ان کی نمائندگی کے لیے ایک, اور جہاں ہندو بستے ہیں ان کی نمائندگی کے لیے 6 سیٹیں. اتنا کھلم کھلا تباہی کی جا رہی ہے اور پوری دنیا خاموش ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ جو چیمپئن بنتے ہیں پیس کے, جمہوریت کے, وہ کدھر ہیں, سوئے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کی عقلوں کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے. بخاری صاحب, ایک تو آپ اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل جینوسائیڈ, جو آپ نے بھی یہ پیروڈی دی ہے, یہ جو آپ نے کمپیئر کیا, ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ, اٹ از اے پولیٹیکل جینوسائیڈ. ایک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. دوسرا آپ اس کو اس طرح دیکھو کہ ایک گروپ ہے جی بہت بڑا دنیا کا, پنک فلوئڈ, ان کے راجر والٹرز ہیں, اس کا ایک وہ گانا تھا Another Brick in the Wall. عمران بڑی اچھی طرح اس گانے کو جانتے ہیں. یہ عمران کے بارے میں آپ بہت تذکرہ کرتے ہیں. نہیں بیکاز دیکھیں اب آپ نے پوچھ لی ہے, اب کیونکہ اس میں ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو ہم اس کو بڑا سنتے تھے. اب اس کے اندر اس نے کہا لیو دا کڈز الون. راجر والٹرز نے ایک کانسرٹ کے اندر پبلکلی کہا ہے مودی لیو خرم پرویز الون. یہ بہت بڑی بات اس نے کی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو کشمیر کے. تو یہ آپ کی بات بالکل بجائے, ہم بھی یہاں بینڈ بجا دیتے ہیں کشمیر کو یہ ہونا چاہیے, لیکن ہم اس وقت بجاتے ہیں جب آرٹیکل 35 آ جاتا ہے, 370 آپ کو سوچنا چاہیے نا آپ کے دوست کو بھی. جی جاوید خان صاحب, بات یہ ہے اس موزیشین نے تو جو دعا مانگی ہے تو مانگی ہے کہ خرم کو چھوڑ دو. اب تو بھارتی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مودی جان چھوڑ دو, ہندوستان کی بربادی کے دہانے پہ پہنچا دیا پوری قوم کو. آپ دیکھ لیجئے گا خان صاحب, ہماری زندگی میں تو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹیلنٹ پر ہے, لیکن آنے والے وقت میں بہت جلد آپ دیکھیں گے. جاوید کہہ رہے تو مان جائیے. جی جاوید, زندگی میں سب کچھ ہوگا. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب مودی نے آرٹیکل 370 اور 53 کیا, 35A کیا تھا, بیسکلی اس نے انسپائر کیا تھا اسرائیل سے, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے بھی تھنک ٹینک اس پوری کانسپریسی کے میں شامل تھے. اور جس طریقے سے پلان کیا گیا تھا اس میں ون آف دی میجر ان کا جو ماسٹر پلان تھا اس میں ڈیلیمیٹیشن تھی اس وقت. اب ہم کیا کریں, آگے کیا کریں؟ مسلم اکثریتی جو ایریاز تھے وہاں کرنے کی ضرورت ہے. اصل چیز ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے خان صاحب, دنیا بھر میں دنیا کے کیپٹلز کو ڈاسکرز بھیجنے چاہیے. ہمیں خاموشی اختیار کرنا اتنا ہی ظالمانہ ہے. خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ مسلم امہ کو متحد کریں, ان سے بات کریں. ادھر آپ نے بات نہیں کی, آپ کو بات کرنی چاہیے. جہاں مسلمان ہیں ادھر آپ اپنے ایمبیسڈرز کی ڈیوٹی لگائیں جو ایوری ڈے آپ مسلم خان صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے جب میں نے جو آج کل دنیا کے اندر بخاری صاحب جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے ایسے ہی میں بات ہو گئی ہوتی تو دنیا کی طاقتیں جو اپنے انٹرسٹ اور مفادات کے تحت دوستیاں اور دشمنیاں رکھتے ہیں ان کو سائڈ پہ کر کے ان کے نیچے جو عوام ہے, جو یورپ یا امریکہ یا پوری دنیا کی عوام جو انسانی حقوق کو سمجھتی ہے, ان کے لیے سوشل میڈیا پہ پروپین کی جائے اور ان تک یہ تمام چیزیں پہنچائی جائیں. جاوید نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کو پاکستان کے قومی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرو. اپنی جھگڑے اور اپنی اس کے لیے جو ایک دوسرے کے کو بے عزت کرنے کے لیے سارا دن استعمال کرتے رہتے ہو. اس کے علاوہ تھوڑا سا کام کرو کہ 5-6 ٹویٹیں آپس کے خلاف ایک دوسرے کی کرنی. ایک ٹویٹ یہ خان صاحب یہ ہمیں اس لیے بھی کرنا پڑے گا, میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ وہاں کے جو پپٹ وزیر اعلیٰ تھے جو ہندوستان کی مرضی سے الیکٹ ہوتے تھے, فاروق عبداللہ ہوں, عمر فاروق عبداللہ ہوں, محبوبہ مفتی ہوں, ان تک نے اس سازش کو بے نقاب بھی کیا اور اس کے اوپر احتجاج بھی کیا ہے. آپ نے ٹھیک کہا ہے, اگر ہمارا سوشل میڈیا اس کو وائرل کرنے پر آ جائے تو دنیا کے کانوں تک یہ آواز پہنچے گی اور اس پر یقینی طور پہ مثبت رد عمل. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ نے یہ بات کی ہے. 47 میں
جب ہمارے قائد اعظم کہتے ہیں I do hope that immediate steps will be taken by the paramount power to intervene and hold an inquiry into the recent occurrences. وہ تو 47 میں جناح صاحب کہہ گئے. ٹھیک ہے, آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم کچھ بات بھی نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بجائے ہم آپس کے باہمی جھگڑوں میں جو مصروف رہتے ہیں نا سارا دن, یہ جو واقعہ آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایک آدمی ہے وہ گرفتار ہے, وہ اس کی ٹانگ بھی ایک نہیں ہے, اس کی ٹانگ ایک دھماکے میں اڑ گئی تھی, اس کو رہا کیا جائے, یہ بات بھی ہمیں ٹویٹ کرنی چاہیے. یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں پبلکلی لے کے جائیں, اسی لیے کہہ رہے ہیں نا, میں نے تو یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ کے تمام آپ کے دوستوں کو بھی, جاوید کے دوستوں کو بھی, کہ آپس میں سارا دن جو مرضی کرو, ایک آدھی ٹویٹ پاکستان کے حق میں, یعنی انٹرنل افیئر میں نہیں, چوکیدار کے حق میں یا چوکیدار کے مخالف میں, ہندوستان کے رویوں کے بارے میں کیا کرو, کیونکہ بری بات نہیں ہوتی. اور اب مجھے بریک پہ جانے جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے خواتین حضرات. ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور روسی صدر کا ایک بیان ہے, عمران خان نے اس کو ویلکم بھی کیا. صرف عمران خان ہی ویلکم نہیں کرتا, میں اور میرے ساتھی اور جن لوگوں تک یہ میسیج پہنچے گا وہ بھی اس رویے کو اور اس سوچ کو ویلکم کریں گے. اب بخاری صاحب یہ پیغمبر اسلام کے توہین کے حوالے سے یہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ یہ کوئی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی توہین کریں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ روس کا صدر کہہ رہا ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ جی خان صاحب, دو گزارشات مجھے کرنی ہے. ایک تو نیدرلینڈ میں قرآن کریم کی جو توہین کی گئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, وہ پاسٹر کا اقدام جو تھا, اور فرانس میں جو خاکے چھپے گئے تھے توہین رسالت کے حوالے سے, تو ان سب کو کور کرنے کے لیے پوری دنیا میں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو اظہار رائے ہے, اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ انہی میں سے ایک دنیا کی سیکنڈ سب سے بڑی قوت جو ہے جس کا نام ہے روس, اس کے صدر پوٹن نے یہ بیان دے کے ان تمام دعووں کی کلی کھول دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی صورت بھی توہین رسالت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں ایمانداری سے یہ کہوں کہ اظہار رائے کا جو بہانہ ہے اس کے اوپر میں 50 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہولوکوسٹ کے حوالے سے پروپیگنڈے کے علاوہ کوئی بات کر سکتا ہے پورے یورپ اور امریکہ میں؟ جی نہیں. حتیٰ کہ جہاں یہ سب کچھ ہوا جرمنی میں بھی نہیں, کیونکہ یہ ان کی پالیسی ہے, کیونکہ یہ ان کو سوٹ کرتی ہے. اپاچیز کے ساتھ جو انڈینز ہیں, ریڈ انڈینز, امریکہ جو مرضی کرتا رہے, مجال ہے کسی کے پیٹ میں درد اٹھتا ہو. آسٹریلینز نے ایبریجینز کے ساتھ کیا, مجال ہے جو کوئی آدمی اس کے اوپر انگلی اٹھاتا ہو. مجھے تو بہت خوشی ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں روس کے صدر کو فار دس اسٹیٹمنٹ, جس نے نہ صرف یہ کہ کلی کھولی ہے اس کی, جیسا میں نے کہا جو پہلے دعوے کیے جاتے تھے, بلکہ ایک راہ دکھائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اس کوشش کا ساتھ دیا جائے اور پاکستان کی طرف سے بھی ان کو ایک میسج جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک اپنے لیول کے اوپر میسج بھیجے روسی صدر کو کہ ویل ڈن مائی بردر. بعد میں کہ اللہ آپ کا حامی اور ناصر بھی ہو. اچھا, اب بات یہ ہے جی, یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کے دو پہلو ہیں. اس نے کہا ہے کہ دیکھو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہ دو کیونکہ یہ ایکسٹریمزم پھیلاتا ہے اس طرح, اور یہ پھیلائے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف آپ مذاق ان کا اڑا لو, جو کر دو, دنیا پرواہ نہیں کرتی. مسلمان کہیں بھی ہو وہ پرواہ کرتا ہے. وہ جس طرح کہ عمران نے ان کو کنگریچولیٹ کیا پیوٹن کو, میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی تو کوئی مسلمان پوری دنیا میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا یہ جو ہیبڈو میں ہوا ہے, پیرس ہیبڈو میگزین کے اندر, یہ جو ایک ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ناروے میں ہوا, سویڈن میں ہوا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ توڑ دیتے. ہمیں یہ توڑنا نہیں ہے کیونکہ وہ بکواس کریں گے, جو مرضی کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے, جس طرح بھی انہوں نے بات کی افتخار نے, سوشل میڈیا پہ ان کی بینڈ بجاؤ, ان کو بتاؤ کہ اسلام ایکچولی کیا ہے, جس طرح وزیر اعظم جنرل اسمبلی میں کہہ کے آئے. جی جاوید, پہلی بات ہے کہ میں صدر پیوٹن کو سلوٹ کرنا چاہوں گا اس سٹیٹمنٹ پر, اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی شدت پسندی کی اجازت نہیں دیتا. یہ شدت پسند عناصر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر معذور ہوتے ہیں یا اپاہج ہوتے ہیں یا کمپلیکسز کے شکار ہوتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے
اس سٹیٹمنٹ سے صرف پاکستان نہیں، آپ نے پاکستان کی بات کی، پوری مسلم امہ کے صدور کو اور ان کے جو بھی عمران ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اس طرح ہوتی ہے سٹیٹمنٹ، اور اس کا شکریہ ادا کرنے چاہیے۔ اور آخری بات، یہ جو پورا یورپ یا جو دنیا کے کہیں بھی اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کی جاتی ہے، میرا خیال ہے اس بات سے سمجھ لینا چاہیے ان کو۔ خواتین حضرات، یہ تو ہمارے آج کا پروگرام کا اختتام تھا، اور میں اس لفظ کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت آزادی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اظہار رائے کی آزادی میں آپ توہین رسالت کر سکتے ہیں، یہ نہیں قابل قبول کہیں بھی۔ اور مشکور ہوں میں روس کے صدر کا، اگرچہ ہم اس کو ایک لادینی ریاست سمجھتے رہے اور اس کے خلاف ایک ایسی جنگ میں مصروف رہے جس کا ہم نے بہت بھگتان بھگتا ہے، پتہ نہیں کب تک بھگتتے رہیں گے ان کو بھی۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ OIC کے جنرل سیکرٹری صاحب کم از کم بیان جاری کر کے اس واقعے پر پوٹن کو ویلکم کہیں، اس کو سپورٹ کریں۔ یہی ایک طریقہ ہے آگے جانے کا۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے، اب پھر ملاقات ہوگی کل آپ سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔